बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से आपके लिए चंद अहम तरीन और बड़ी ख़बरें, मालूमात और उन पर मज़दूर सहाफ़ी का तज्ज़िया। पहली बड़ी ख़बर, इमरान खान साहब की जानिब से गुज़श्ता 48 घंटों में दो अहम तरीन बयानात, जिनमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को अब तक का पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक चैलेंज दे दिया गया। 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब बराह रास्त इस तहरीक की क़यादत करने जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब 5 अगस्त से पहले जेल से बाहर होंगे या जेल में अंदर रहकर इस तहरीक की क़यादत करेंगे? तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। दूसरी जानिब जनाब कासिम और सलमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, दे आर इन एक्शन। सिर्फ 36 घंटों के अंदर उन्होंने अमेरिका में 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करके पाकिस्तान में चंद मखसूस हलकों के लिए ज़मीन गर्म कर दी है और अमरीकी 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात की जानिब से उनके साथ मुलाकातें और उसके बाद जो उनकी जानिब से पैगामात हैं इमरान खान के मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, वो इंतहाई मानी खेज़ हैं। और तीसरी बड़ी ख़बर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जो कि हर वक्त ख़बरों में रहते हैं, अपनों और परायों दोनों की नज़र में वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से एक हैरान कुन वीडियो लीक की गई है जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मुतल्लिक है, जिसमें उनका किया जाने वाला दावा ना सिर्फ मुस्तकबिल की अमन व अमान की सूरत हाल बल्कि सियासी सूरत हाल की जानिब भी इशारा कर रहा है। ये वीडियो वाज़ेह तौर पर हमें ये बता देती है कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या कुछ सब्सटेंस है उनके इस बयान के अंदर, उनकी इस वीडियो लीक के अंदर। बल्कि यहीं से पहले शुरू कर लेते हैं और यहीं से आगाज़ करते हैं। पहले आपको ये वीडियो दिखाते और सुनाते हैं। और बैकग्राउंड इसका ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनके हवाले से दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, सूबाई हुकूमत के भी और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं या वफाकी हुकूमत है उनके भी। याद कीजिए, माजी में इस किस्म का दावा, इस किस्म की बातें नून लीग की जानिब से भी की गई थी, जिसे बाद में डॉन लीग्स का नाम दिया गया, लेकिन इस तरह से खुलकर इस मामले के ऊपर बात शायद किसी सियासी जमात के वज़ीर आला ने माजी में इस तरह से नहीं की, जो कि बड़े सवालात उठाती है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो पुलिस फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो जिन दहशत गर्दों को पकड़ती है, ऑपरेशन के नतीजे में उन दहशत गर्दों को अपने बंदे कह कर छुड़वा लिया जाता है कि हमने इनसे काम लेना है। और ये बात उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से की है। खुद सुनिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। बात की थी और वो पूरा पाकिस्तान जान गया था कि मेरे इन पे रिजर्वेशन हैं और मैंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बात की। मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुट तालिबानों के ज़रिए जो आप उनको ऑन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है। गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज में लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। इतनी ख़तरनाक बात इससे पहले पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के रहनुमा ने, किसी जमात के वज़ीर आला ने नहीं की। अली अमीन गंडापुर साहब बराह रास्त तौर पर यह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस उन तमाम दहशत गर्दों को उनकी पुलिस फोर्स से छुड़वा कर लेगी, ये कह कर कि ये इनके बंदे हैं, हमने इनसे काम लेना है। और वो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से गुड तालिबान और बैड तालिबान क्रिएट कर कर हालात ख़राब ना करें। माजी में भी अगर आप देखें तो ये बात अमेरिका भी करता रहा है पाकिस्तान के ताकत हलकों के हवाले से, गुड तालिबान और बैड तालिबान के कैसे
وہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستانی فوج باقاعدہ طور پر ان کو، پاکستان کے طاقتور حلقے باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور اب یہ بات کرنا علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور یہ کہنا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں خیبر پختونخوا کے اندر تو یہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو فورسز ہیں وہ کریں گی، یہ آپریشن آپ صوبے کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر رد عمل کے طور پر محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جناب آتی ہے سامنے۔ محسن نقوی صاحب کن حلقوں کی ترجمانی کرتے ہیں، کن کے وہ قریب ہیں، کن کے وہ نمائندے ہیں، اس بات کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح سے ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر دفتر خارجہ کا یہ بیان کہ جناب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی طالبان کی کسی حکومت کو قبول کرنے جا رہے ہیں یا انہیں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو محسن نقوی صاحب کا بیان ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کی اس ویڈیو کے بعد سامنے آیا، جس میں محسن نقوی نے کہا کہ کون سا صوبائی عہدیدار ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہے بلکہ جو ہے وہ انہیں پیسے بھی دیتا ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ اب یہ بات محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، اور یہ بات ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے کہ جب کہا جا چکا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ بات کہ جناب آپ انہیں جو ہے وہ وردی پہنائیں فوج کی، انہیں کشمیر میں لڑائیں، دیگر جگہ پہ لڑائیں، لیکن شہروں کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گڈ طالبان کے ذریعے جو ہے وہ بیڈ طالبان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب یہاں اس معاملے کو روکیں، اس معاملے کی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ایک اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، اور اس وقت یہ جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سیاسی عدم استحکام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK کے حالات ایک بار پھر مخصوص انداز میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو PTI کی صوبائی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو انصاف اور قانون کی تحریک ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر ڈاٹ کنیکٹس کریں تو ماضی میں ہمیں اس قسم کی کئی چیزیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، یعنی پیٹرن اسی قسم کا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر عمران خان صاحب کا 2 دن لگاتار پیغام آنا، جس میں پہلے دن تو انہوں نے جس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر، یہاں تک کہ عمران خان نے کہا کہ وضو کے لیے انہیں جو پانی دیا جاتا ہے وہ بھی گندا ہے، اور انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ کا بدترین قسم کا ذہنی، جسمانی، نفسیاتی تشدد ان کے اوپر کیا گیا، جس کے متعلق انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے پارٹی سے گلا کیا کہ آپ اس طرح سے یکسو نہیں ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر یہ جو تازہ ترین پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، بلکہ اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ایک کے بعد وہ دوسری ملاقات کر رہے ہیں، اور کل جب انہوں نے ملاقات کی تھی چند گھنٹے پہلے، جب 24 گھنٹے پہلے انہوں نے رچرڈ گرینل سے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں، امریکہ کے اندر اہم ترین شخصیت ہیں، ان کی قاسم اور سلمان کے ساتھ تصویر سامنے آئی، اور وہاں پر انہوں نے فری عمران خان صاحب کا ٹویٹ کیا، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، اور آپ جو ہیں وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں پاکستان میں وہ لمبا عرصہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ آج جو اب سے تھوڑی دیر پہلے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے جنوبی کیرولینا کی جو ریپبلکن کانگریس ہے اس میں ان کے جو کانگریس مین ہیں جو ولسن، اس سے قاسم اور سلمان ملاقات کرتے ہیں، اور یہ جو ولسن صاحب وہی ہیں کانگریس مین جنہوں نے امریکی ایوان نمائندگان میں ایک 2 جماعتی بل پیش کیا تھا۔ وہ بل کیا تھا؟ جس میں پاکستانی ریاستی اہلکاروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بشمول عمران خان صاحب سے سیاسی انتقامی کارروائی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام اقدامات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں پر، چاہے ان کا تعلق وہ عسکری حلقے ہیں یا سیاسی حلقے ہیں، ان پر انہوں نے پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جی ہاں، براہ راست طور پر پہلی مرتبہ پاکستان اور امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا بل سامنے آیا تھا 2 جماعتی ایوان کے اندر جس میں یہ کہا گیا کہ وہ تمام سیاسی عسکری حلقے، وہ تمام طاقتور حلقے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر عمران خان کو
جو ہے وہ غیر آئینی طور پر قید میں رکھنے کے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، لیڈران کو غیر آئینی طور پر قید میں رکھنے پہ ان پر امریکہ کے اندر پابندیاں، نہ صرف جائیداد خریدنے کے حوالے سے، یہاں پر ان کی بچوں کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، یہاں ان کے آنے کے حوالے سے، دورہ کرنے کے حوالے سے، اور جو مستقبل کی پلاننگ پاکستان کے کئی عسکری اور سول بیوروکریٹس کیا کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان تمام کے حوالے سے تھا، جو کہ انتہائی معنی خیز تھا۔ اور جو ولسن نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ گریٹفل ٹو میٹ سلمان، عیسیٰ خان اینڈ قاسم خان ٹو ڈسکس اباؤٹ دیئر فادر، اور آگے چل کر انہوں نے ٹویٹ کیا فری عمران خان۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن سے بھی ملاقات کی، اور بریڈ شرمن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے تشویش ہے کہ عمران خان ابھی تک اپنے خاندان، دوستوں، وکلاء اور ڈاکٹروں سے الگ تھلگ ہیں۔ ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ان کی جسمانی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ قانون کے مطابق منصفانہ سلوک ہو۔ ٹوڈے آئی میٹ سلیمان اینڈ قاسم the sons of عمران خان in my Washington office۔ کانگریس مین بریڈ شرمن نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ I am concerned to hear that Khan remains isolated from his family, friends, attorneys and doctors. His sons also shared that the physical health may be deteriorating۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ ان کی جو صحت ہے وہ بھی جناب اس وقت خراب ہے، اور ان سے جو ہے وہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر عمران خان صاحب کی جو اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے گزشتہ 36 گھنٹوں کے اندر وہ آتی ہے سامنے، جس میں وہ اہم ترین اور بڑا چیلنج دیتے ہیں باقاعدہ طور پر نام لے کر، اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت مارشل لا نہیں، عاصم لا نافذ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ملک میں جنرل عاصم منیر کا قانون چل رہا ہے اور ISI اسے تحفظ دے رہی ہے۔ جو چیز عاصم منیر کو طاقت دیتی ہے وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ عاصم منیر اپنی طاقت کے لیے ملک کی ہر چیز کی قربانی دے گا۔ یہ آرمی چیف فوج کی بدنامی کروا رہا ہے، جیسا کہ یحییٰ خان نے کیا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے بیان اور ٹویٹ عمران خان صاحب کا سامنے آیا ہے۔ کل ان سے ان کی جو ہے وہ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت سینٹ، قومی اسمبلی، وزیراعظم اور صدر سب غیر قانونی ہیں۔ ایک جعلی آئینی عدالت بنا کر ہماری نشستیں کم کی گئیں، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں۔ وہ آئینی عدالت جن میں انصاف ملنا چاہیے، آج وہاں عاصم منیر نے اپنے ذاتی نوکر بٹھا رکھے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے تاریخی الیکشن فراڈ کیا اور اسے توسیع دے کر اس دھاندلی کو تحفظ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج 7 ماہ سے میری اپیلیں نہیں سن رہا، کیونکہ اسے بھی ہدایات عاصم منیر صاحب سے مل رہی ہیں۔ اس وقت ملک میں جنرل عاصم منیر کا قانون ہے جیسے پاکستان اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ پر ٹویٹ ہے۔ عمران خان نے کہا ملک میں عدلیہ ادارے اور جمہوریت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا، ملٹری کورٹس کو قانونی قرار دے دیا گیا، اور یہ اقدام دراصل عدلیہ کی جانب سے خود اپنے اوپر عدم اعتماد ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ واضح کر دوں میں مر جاؤں گا مگر کبھی جنرل عاصم منیر کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ایک قبضہ گروپ ہے جس نے ملک پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پر قابض ہے۔ 26ویں ترمیم سے ججوں کی خود مختاری مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ ججز کے احکامات کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ ایک پولیس والا بھی جج کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ آج دوران کارروائی جج صاحب نے باہر گیٹ پر منتظر میری فیملی کو اندر بلانے کا حکم دیا اور بارہا کارروائی رکوائی بھی، مگر میری فیملی کو اندر نہیں لایا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی عمران خان بات کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہاں پر اس کی ہیئرنگ تھی جیل میں، جس کے نتیجے میں کچھ میڈیا اور وکلا سے عمران خان کی گفتگو ہوئی جو باہر آئی، مگر میری فیملی کو اندر نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس اہلکار بھی جو ہیں وہ جج کے احکامات کیونکہ ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے۔ تباہ ہوتا ہے ملک جب ملک میں نااہل شخص بنا دیا جائے۔ عاصم منیر ملک پر اور محسن نقوی کرکٹ کو سنبھال کے بیٹھ گیا ہے۔ ان کی اہلیت کیا ہے؟ محسن نقوی کی وجہ سے آج ہماری ٹیسٹ ٹیم 9ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے۔ جب اس طرح کے نااہل بٹھائے جائیں گے تو کھیلوں سمیت سیاست کا یہی حال ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ جب طاقت کے زور پر اداروں پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں۔ مجھ پر ٹارچر بڑھا دیا گیا ہے، مجھے 22 گھنٹے سیل میں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کتابیں نہیں دی جا رہی، حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے نہ ہی اخبار دیا جاتا ہے، نہ ہی ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہ صرف مقامی بلکہ عالمی انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے۔ آج جج کے حکم پر مجھے فقط صرف ایک کتاب مہیا کی گئی، اور جبکہ میری فیملی نے گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 ماہ سے 2 درجن کی قریب کتابیں بھجوائی ہیں، لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ غفور انجم آیا ہوا ہے اس کے بعد مجھ پر ٹارچر بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ تمام ٹارچر اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو بھی امن کے ساتھ کھڑا ہے وہ امن مارچ کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آج 7 ماہ ہو گئے بچوں سے بات نہیں کروانے دی گئی، ان کا حق ہے
میرے بچوں کا حق کیا کہ وہ عالمی عدالت جائیں انسانی حقوق کی بنیاد پر. وہ امریکہ میں کسی سے مدد نہیں مانگ رہے, صرف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. جب صدر ٹرمپ کی حکومت آئی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. تمام دروازے ہم نے کھٹکھٹا دیے ہیں, کسی جگہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے, اور صرف ایک بار 26 نومبر اور 9 مئی پر مذاکرات کا کہا تھا, وہ بھی 26 نومبر 9 مئی مذاکرات پر کمیشن کے مطالبے کے ساتھ کہ پہلے آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی. لیکن تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جد و جہد ہمارا حق ہے. پاکستان کی 80% عوام میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے. میں نے 2 سال تک EVM کے ذریعے EVM کی کوشش کی. اگر 8 فروری کو EVM ہوتی تو گیم میں ہی ختم ہو جاتی. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ شفاف انتخابات کے لیے EVM ضروری ہے. دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یہ بڑا اور خطرناک چیلنج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے تمام تر قیاس آرائیاں قیافے اندازے اڑا کر رکھ دیے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.